हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार ये नीयतों पर है। अगर नीयत हमारी दुरुस्त हो जाए तो सवाब की सूरतें, सवाब की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एक हदीस है, मखलूक जो है इसकी परवरिश यानी इनकी जो रिस्क है ये अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है, अल्लाह देता है। ये परवरदा है, इसके लिए लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ है परवरदा। क़ियाल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, परवरदा को। अल्लाह ताला जिस्म से, मकान से, औलाद से, बीवी से, इससे अल्लाह पाक है, मगर मखलूक को पालता रबी है। तो बेहतर शख्स वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक की अगर खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उसे राज़ी होता है। इसको मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इस अंदाज से हमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हदीस को उसकी शरह के साथ समझा जाएगा, उसकी वजाहत के साथ समझा जाएगा, एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है हदीस की। तो उसमें यह है कि अगर आपकी जैसे कि किफ़ालत के जो घर में नौकर, चाकर, गुलाम, बांदी, इस तरह का जो भी अगर आपका कोई निज़ाम होता है, तो अगर कोई शख्स उसके लिए कोई अच्छा करता है, उसकी खिदमत करता है, उसके साथ कोई अच्छा सलूक करता है, तो आपको खुशी होती है, आप राज़ी होते हैं और आप वेट करते हैं यार कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसका ये कर्ज उतारूंगा, है ना। जब बंदा अपने रब की मखलूक के साथ खैर और भलाई का मामला फरमाता है ना, तो ये गोया रब पर एक कर्ज हो जाता है जो रब अदा फरमाता है। तुम में से कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे? मुफ्ती साहब ने बाकायदा इस जगह पर इस आयत करीमा को कोड किया। तो जो बयान है ना, जो मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप दिन रात एक करते हैं, बहुत सारे आपके होते हैं, फिर इसी रास्ते में कईयों को शहादत भी मिल जाती है, दुनिया से चले जाते हैं। तो अल्लाह करे कि उन तमाम तर आशिकान रसूल जो हमारे यहाँ शहीद हो जाते हैं, पुलिस वाले, अल्लाह करेगा हम उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। इसाले सवाब का सिलसिला तो हमेशा जारी रखना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो यहाँ अथॉरिटीज़ हैं, DSP साहब भी मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा सिलसिला होता रहे ना कि जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, स्पेशली शहादत के तौर पर मैं अर्ज़ करूँ, तो उनके लिए कोई हफ्तावार, माहाना इसाले सवाब का सिलसिला होना चाहिए। भले 12 मिनट का हो कि आइए इन सब के लिए इसाले सवाब करते हैं। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर कोई भी एक दुआ कर दे, या अल्लाह जितने हमारे आशिकान रसूल दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हुए, इन सब को गरी के रहमत फरमा, इन सब के लवाकिन के साथ थोड़ी यूँ, तो ये क्या होगा कि हर शख्स, ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मिसाल के तौर पर हमारे जाने के बाद हमें प्रोविडेंट फंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों को जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, यानी हमारी दुनिया से जाने के बाद हमारा इदारा हमें किस तरह सपोर्ट करेगा, ये एक हमारे माइंड में होता है ना। वो तो हो गया आपकी फैमिली के ताल्लुक से जो आपके पीछे है, मगर कब्र के ताल्लुक से क्या होगा कि यार मैंने अपने इदारे को इतना वक्त दिया, मैंने अपने इदारे में रहकर अपनी जान तक दे दी, अब मुझे मेरे इदारे की तरफ से मेरी कब्र में मुझे क्या मिल रहा है। उसके लिए अगर ये इदारा इसाले सवाब का सिलसिला शुरू कर देना तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा, यानी आप सबके लिए इसमें फ़ायदा है। तो मुझे तो दोबारा मौका मिले ना मिले, मैंने कहा चले ये भी एक दरख्वास्त डाल देता हूँ, आप लोग इसाले सवाब करते रहोगे, मुझे भी सवाब मिलता रहेगा कि कोई भले की बात मैं अर्ज़ कर गया हूँ। तो ये एक बड़ी मुख्तसर से बात थी। तो आप नीयत बनाएं अपनी कि मैं लोगों की तकलीफ़ों को दूर करूँगा, इनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, इनको परेशानियों से बचाऊँगा, कि जो अल्लाह ताला के बंदों की हाजत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह के इस वादे पर गौर करो कि तुम अल्लाह के बंदों की हाजत पूरी करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हाजत को पूरी फरमाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत नीयत बनती है
کہ میں اس فورس کو، اپنی پولیس کو یا اپنی جو بھی ڈپارٹمنٹ کو میں جوائن کر رہا ہوں تو میں اس کے ذریعے کیا کروں گا؟ میں اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی مدد کروں گا، خدمت کروں گا، ان کی دینی، ان کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کروں گا، ان کو ظلم سے بچاؤں گا۔ یہ بہترین نیت بنتی ہے کہ میں انہیں ظلم سے بچاؤں گا۔ آپ وردی پہن کر جب صبح 8 بجے 9 بجے جتنے بجے بھی آپ ڈیوٹی پر آتے ہیں تو اس وقت ایک نیت بنتی ہے کہ میں آج اس کام کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، تو یہ نیت آپ کو انشاءاللہ آپ کو گھر سے نکلنے کا ثواب دے گی۔ یعنی آپ نکلیں تو ثواب مل جائے گا نا، آپ جب گھر پہ لوٹیں گے تو کہ ثواب کا ذخیرہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا، اچھی نیتیں نہیں ہوں گی تو ڈیوٹی تو ہو رہی ہوگی، لیکن اس ڈیوٹی میں اگر آپ بیوٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کی نیت بھی کر لیجئے تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، واللہ ورسولہ عالم۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے ہیں۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ یعنی زمین اپنا راز بیان کرے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی کہ مجھ پر کس نے کیا کیا۔ زمین کا معاملہ اس حد تک ہے، حدیث سناؤں میں آپ کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے محتاط رہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ یہاں زمین کے ساتھ ساتھ ہمیں اعضاء پر بھی غور کرنا ہے۔ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ اصول بنے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، ڈے آف ججمنٹ اس کو آپ کہہ لیں۔ 3-4 صورتیں سامنے رکھیے گا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہم جو کر رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمارے اعضاء اس کے گواہ ہیں، ہاتھ گواہ، پاؤں گواہ، زبان منہ پہ مہر کر دی جائے گی، اعضاء گواہ ہیں کس نے کیا کیا۔ تیسری چیز زمین گواہ ہے، جس جگہ پر آپ عمل کر رہے ہیں نا وہ جگہ گواہ ہے۔ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ نے یہ ایک نظام دیا ہے ہمارے گرد جسے بندوں نے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں، مطلب ہم کسی سے چھپ کر کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اعضائے بدن گواہ ہو رہے ہیں، جس زمین پر وہ عمل ہو رہا ہے وہ زمین گواہ ہو رہی ہے، جو کہ قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے اس بندے کے بارے میں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں ہے کہ اس روز ان کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، کس چیز کی؟ جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اس کی گواہی۔ یہ پورا نظام ہے۔ بندے کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ میں
کہیں بھی اپنے رب سے چھپ کر تو کام کر ہی نہیں سکتا. ایک پیر صاحب نے اپنے مریدین کا امتحان لیا اور کہا کہ یہ جاؤ اور ایک ایسی جگہ جانور کو کاٹو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. مریدین اپنے اپنے طور پر چلے گئے, سمجھو مرغی لے کر گئے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور سارے چپ چھپا کے مرغیاں کاٹ کر آ گئے. ایک مرید مرغی سلامت لے کر آ گیا. تو پیر صاحب نے پوچھا تو نے مرغی کیوں نہیں کاٹی؟ تو کہا حضور میں نے تو جگہ جگہ دیکھ کر بیٹھا دیکھتا رہا, مجھے تو کوئی سی جگہ نظر نہ آئی جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اللہ دیکھ رہا ہے تو میں مرغی کیسے کاٹوں گا؟ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا تو کامیاب ہو گیا, اصل تو یہ امتحان تھا. یہ امتحان تھا کہ بندے کی ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, اس کا ہاتھ کام کر رہا ہے, اس کی زبان کام کر رہی ہے, اس کی سوچ کام کر رہی ہے, اس کا دل کام کر رہا ہے, اس کے خیالات کام کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے علیم بذات الصدور, تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو تمہارا رب جانتا ہے. تو بندہ ہر طرح سے اپنے رب کی نظر میں, کیونکہ وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, اس کو سب علم ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے, اور روز جزا کا مالک ہے. سزا اور جزا اس کے دست قدرت میں, جنت و جہنم اس کے دست قدرت میں. جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا, جس کو چاہے گا جنت عطا فرما دے گا. عزت و ذلت اس کے دست قدرت میں, رزق اس کے دست قدرت میں. رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. واللہ خیر الرازقین, رزق اس کے دست قدرت میں. عزت و ذلت اس کے دست قدرت میں. کس کو زوال دینا ہے, کس کو عروج دینا ہے, سب اللہ کے دست قدرت میں ہے. بندہ رب سے ڈرے, اس کے لیے راحت آسانیاں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے جیسا کہ اسے ڈرنا چاہیے. ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم سہم کر برائی کرتے ہیں, چپ کر برائی کرتے ہیں, یا نہیں کرتے. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو نا تب ہمیں برائی یاد آ جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے ولی جو ہیں اولیاء کرام, ان کا یہ حال نہیں تھا. اولیاء کرام کا حال یہ تھا کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو خوش ہو جاتے اور اعلان کرتے کہ بس اب ہمارے رب کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا, اور پھر وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ اولیاء کرام کی شان تھی. تو ہمیں ہر حال میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ میرے اعمال کے یہ گواہ ہیں. نیکی کی ہوگی اس کے بھی گواہ ہیں. نماز پڑھی, زمین گواہی دے گی اس نے مجھ پہ نماز پڑھی. صدقہ خیرات کیا, زمین گواہی دے گی صدقہ خیرات کی ہے. کسی مظلوم کی مدد کی, زمین گواہی دے گی کہ اس نے فلاں مظلوم کی مدد کی. لیکن اگر ظلم کیا, زیادتی کی, گناہ کیے, اللہ نہ کرے اور کوئی اس طرح کی چیزیں کی جو نہیں کرنی چاہیے, تو بندہ یہ کبھی بھی نہ سوچے کوئی نہیں دیکھ رہا. بندہ کیا دے دے گا؟ اللہ ہی قدرت والا ہے, وہی زبردست ہے, وہی روز جزا کا مالک ہے. تو ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے, اور رب کے معاملے میں ہماری سوچ ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا, یہ سنتے ہی ان کی چیخ نکلی اور وہیں ان کی روح نکل گئی خوف خدا کی وجہ سے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو سب سے بنیادی بات جو میں نے ابھی آپ سے ساتھ عرض کی ہے وہ ہے اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا. اور یہ جو انتظام بندوبست ہے ہمارے لیے سارا, جیسے ہم لوگ بھی تو انٹیلیجنس کا ہمارا اپنا نظام ہوتا ہے. کہاں سے بچے گا بھیا؟ کیمرے سے بچے گا, کس سے بچے گا؟ ہم بھی تو 10 قسم کے انتظامات کرتے ہیں نا, لیکن ہمارا انتظام تو اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ نہ ہو تو ہمیں علم نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے ہی نہیں, وہ تو سب جانتا ہے, اس کو سب پتہ ہے کہ بندے نے کب کیا, کیسا کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن پھر بھی انتظام ہے, پھر بھی ایک انتظام ہے, اور یہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے کہ کسی چیز کو اور ڈر رہے ہوتے کیمرہ سامنے, یار نہیں کرنا,
ہم لوگ جیسے ہم تو عوام ہیں نا، اب ہم سگنل پہ جا رہے ہوں، جب سگنل کے اس پر نہ کھڑا ہو کوئی، چل بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر سگنل کے اس پر کھڑا ہو اور کسی درخت کے آڑ میں کھڑا ہو، کہ جب نکلے گا تب دیکھ لیں گے، سامنے ہوگا تو توڑے گا نہیں، چھپا ہوا ہوگا تو توڑے گا، تو جب توڑے گا تو پھر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو جب بندے ہم جیسے لوگوں کو جب یہ دکھتا ہے نا کہ یار پکڑنے والا کھڑا ہے، پکڑنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، ہم عوام، ہم پبلک، ہم عام پبلک ہیں، ہمیں جب پتا ہو کہ پکڑنے والا دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا پکڑنے پر قادر ہے، دیکھنے والا سزا دینے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کے ہاتھ میں آ جاؤں گا پھنس جاؤں گا۔ یہ عام آدمی کے لیے سوچ رہا ہے، اور اگر نہیں نظر آتا، وجود ہے پولیس کا، اگر نظر نہیں آتی تو بندہ کرائم کر گزرتا ہے۔ اللہ تو ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، قادر بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، پکڑنے پر بھی قادر ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور اس سے کوئی شے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر بندہ غور کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر گھڑی، یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کو یقین دلاؤں پیارے اسلام بھائیو، بندہ گناہ سے بچ رہتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا بیسک فارمولا یہ، گناہ سے بچنے کا اور اپنے کام کو پورا کرنے کا بیسک فارمولا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دماغ میں یہ بٹھا کر رکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس، اور وہ مجھے پکڑنے پر قادر ہے، سزا و جزا کا وہ مالک ہے، عزت و ذلت اس کے دست قدرت میں۔ تو بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا، اپنی ڈیوٹی کو بھی صحیح انجام دے گا، مظلوم کی مدد کرے گا، ان کو ظالموں سے بچائے گا، جو کہ ہمارے کام بھی یہی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو معاملات ہیں جو میں نے کہا گواہیوں کے تعلق سے، اللہ کرے کہ ہم یہ سب کچھ کر گزرنے میں، یعنی کہ اس کا لحاظ رکھنے میں اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت میں نے پڑھا ہے کہ جہاں بیت المال جمع ہوتا ہے، امت جو رعایا میں مال تقسیم کیا جاتا ہے، بیت المال، تو ہوا یہ میں نے جو پڑھا کہ بیت المال جب آپ تقسیم فرما دیتے، امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تقسیم فرما دیتے، تو بیت المال میں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ یہ کہتے کہ اے بیت المال کی درو دیواروں گواہ رہنا، میں نے تمہیں عدل کے ساتھ بھرا اور عدل کے ساتھ خالی کیا۔ یہ چیزیں گواہ ہیں، ہاتھ گواہ ہے، یہ در و دیوار گواہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، یہاں تک میں نے کتاب پڑھا، ہمارے بزرگ تو کنکر کو اٹھا کر کلمہ پڑھ کر انہیں اپنے ایمان پر گواہ کرتے تھے، پتوں کو اپنے ایمان پر گواہ کرتے تھے، کیونکہ یہ سب گواہیاں دیں گے۔ تو یہ نظام یوں ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور یہ بات بھولنی نہیں ہے، ذہن سے نکلنی نہیں چاہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کام جو میرے رب کی رضا کے مطابق ہوگا میں کروں گا، جس کام میں میرے رب کی ناراضی ہوگی میں نہیں کروں گا، کیونکہ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ رزق کس کے ہاتھ میں؟ زوال اور عروج کس کے دست قدرت میں؟ اللہ کے۔ جس قوم نے، جب بھی ہماری اس قوم نے، مسلم کمیونٹی کی بات کروں، جب بھی اس قوم نے اپنے رب کے لیے جینا کا معاملہ کیا، عروج ملا۔ جب عمل سے ہٹے، زوال آ گیا۔ جتنی بھی آپ کتابیں پڑھ لیں، 200 سال، 500 سال، 1000 سال تک کی آپ ہسٹری پڑھ لیجیے، آپ کو جو عروج و زوال کی جو کہانی نظر آئے گی نا مسلمان کی، آج یہ بڑا ٹاپک ہے ہمارا، عروج و زوال۔ عروج و زوال کی کہانی کا ایک ہی آپ کو ٹاپک ملے گا، وہ ہے جب بھی مسلمان نے اپنے رب کی فرما برداری کی انہیں عروج ملا، جب نافرمانی کی انہیں زوال لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کہاں سے غروب ہوتا ہے؟ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، جب تم مغرب کی طرف چلو گے تو غروب ہو جاؤ گے۔ اپنی اسلامی ویلیوز کو باقی رکھیں،
اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم ڈرتے رہیں اور ڈر کر جئیں. جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے ڈر سے حفاظت عطا فرما دے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کل کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، قیامت کی تیاری کرنی ہے، وہاں کی پوچھ گچھ کی تیاری کرنی ہے. جب یہاں بھی ہم سے کبھی کوئی پوچھ گچھ کا سلسلہ ہوتا ہے اور پتہ ہے انکوائری بیٹھ گئی ہے، اب گئے، اب کون جواب دے گا؟ تو دنیا کی انکوائری سے ہم کتنا ڈرتے، جبکہ یہاں کے چھوٹ جانے کے تو 10 قسم کے راستے بنے ہوئے ہیں. قیامت کی انکوائری سے کون بچائے گا؟ قیامت کی پوچھ گچھ سے کون بچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ہم بندے سے سوال جواب فرمائے گا، جب اس کے ہاتھ پہ نامہ عمل دیا جائے گا، کہے گا پڑھ. وہ کس چیز کو جھٹلائے گا؟ منع کرے گا، ہاتھ بولے گا اس نے کیا تھا، منع کرے گا، پاؤں بولے گا اس نے کیا تھا، آنکھ بولے گی اس نے یہ کام کیا تھا. ہمارے اپنے اعضاء، ہمارے اپنے پارٹ آف باڈی جو آج میرے کہنے پر چلتے ہیں، کل تو میرے اگینسٹ گواہی دے رہے ہوں گے، مطلب وٹنس ہوں گے. یہ وٹنس کیسے بچے گا بندہ؟ اور پھر اس وقت کیا کرے گا؟ اور یہ بہت بڑا معاملہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. کیسے گزرے گا؟ جب اگر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نہ ملی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نہ ملی، تو قیامت کی گرمی کہ سورج 1.25 میل پر آگ برسا ہوگا. آپ یہ گرمی میں کھڑے ہوتے، ملتان کی ویسے گرمی مشہور ہے، بڑی گرمی میں ہم روڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور کہا جائے کہ بغیر چپل کے کھڑے ہو تو کیا حال ہوگا. قیامت کی دن، قیامت تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا. اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا تو بندہ دھوپ میں رہے گا کیسے؟ گرمی میں. اور اللہ کا عرش کا سایہ اس کو ملے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کی رحمت کے لیے نیک کام کرنے پڑیں گے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ موقع دیا نیکی کی دعوت دینے کا. یہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے اس ایریا میں اگر آپ سب کی پرمیشن ہو اور آپ دیکھتے ہوں، میں تو ایک مشورہ ہی دے رہا ہوں، تو جو اتھارٹیز ہیں اگر وہ چاہیں تو یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، جس کو مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں، فار ایڈلٹس، بڑوں کے لیے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو آدھا پونا گھنٹہ صرف آپ کو دینا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 1.5 مہینے کے اندر اندر اللہ نے چاہو تو آپ کو قرآن پڑھنے والی سوچ نصیب ہو جائے گی اور قرآن پڑھنا درست آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہ آئے تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے.